हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि रबीउल अव्वल में वलादत भी हुई, वफ़ात भी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमान के बनने से पहले भी नबी बनाया हुआ था। बाकी जितने अंबिया हैं वो बाद में 40 साल की उम्र के बाद नबूवत उनको मिली, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीनों आसमान के बनने से भी पहले, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी नहीं हुई थी, अल्लाह ने आपको नबी बनाया था। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको नबूवत कब मिली? तो आप अलैहिस्सलाम उनकी बात को जो है आगे जवाब देते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, कुन्तु नबिय्या बैन आदम रूह वल जसद, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जसद के, बॉडी के दरमियानी मराहिल से गुजर रहे थे। यानी हमारे नबी की नबूवत बहुत पुरानी है। कुरान बताता है, आप कुरान को देखिए कि ज़मीनों आसमान के बनने से 2000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों के सामने सूरह यासीन की तिलावत की। अब फरिश्तों ने सूरह यासीन की तिलावत सुनी तो अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अब यहां देखिए कि अल्लाह ताला ने कसम खाकर, कुरान की कसम खाकर कहा कि बेशक मेरे पैगंबर आप मेरे रसूलों में से हैं। गोया के जमीनों आसमान के बनने से पहले अल्लाह ने हजूर को जो सामने खिताब किया तो हजूर सामने थे, हजूर उस वक़्त अब जो है वजूद में आ चुके थे, आपका नूरे नबूवत जो है वो मुजस्सम जो है वो वजूद में आ चुका था। अल्लाह ने फरमाया, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप मेरे रसूलों में से हैं। तो ये आपकी शान है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पैदा फरमाने का इरादा किया। अब आप देखिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में 70,000 के करीब अंबिया गुजरे और वो बनी इसराइल के नबी हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई नबी हजूर अलैहिस्सलाम से पहले नहीं आया। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत में, अपनी फैमिली में और बनु इस्माइल में यकता रखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में आपको अल्लाह ताला ने खातमुन नबीयीन बनाकर मबऊस किया। और ये बात यहूद भी जानते थे और बुग़्ज़ इसीलिए रखते थे कि यहूदी मुसलमानों के कज़न हैं नबी के नबूवत के एतबार से, चूंकि चचाजाद भाई हैं दोनों। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम सगे भाई थे और उनकी औलादें आगे चली तो बनु इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, वो बनु इसराइल कहलाती है, और हजूर अलैहिस्सलाम बनु कुरैश में से थे। तो इसलिए फितरी तौर पे जो कज़न होते हैं उनमें हसद होता है। वो हसद यहूद में आज भी मौजूद है। हजूर अलैहिस्सलाम अब पैदा होने से पहले आपके वालिद अब्दुल्ला, जो बहुत मुत्तकी पारसा और बहुत नेक इंसान थे, नौजवान थे, जब वो मक्का के अंदर गुजर रहे थे एक जगह से, तो एक राहिबा, आसमानी इल्म रखने वाली, इंजील की बहुत बड़ी उसकी इल्म की माहिर, उसने जब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो उसने देखकर आपसे फरमाया कि मुझसे निकाह कर लो। आपने कहा मैं ऐसे निकाह नहीं करता। तो उसने कहा नहीं, मुझसे निकाह करो, जो दौलत कहोगे मैं आपको दूंगा। आपने इनकार करके आगे चले गए।
پھر آپ کا نکاح حضرت آمنہ کے ساتھ ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہ راہبہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس نے مڑ کے بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے اس کو کہا کہ تو پہلے میرے پیچھے پڑ گئی تھی اور بار بار مجھے نکاح کا کہتی تھی، لیکن اب تو میری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہی۔ اس نے کہا میں نے جس چیز کو دیکھا تھا وہ یہ کوئی مکہ کا فرد نہیں دیکھ سکتا، میرے پاس انجیل کا علم ہے، میں نے تمہارے ماتھے میں نور نبوت دیکھا تھا کہ تمہاری پشت میں اللہ نے خاتم النبیین کو رکھا ہوا ہے، میں چاہتی تھی کہ وہ میری جو ہے اولاد میں آ جائے، وہ میرے جو ہے وطن میں آ جائے، میں نے تجھے نکاح کی آفر کی، اب وہ نور نبوت منتقل ہو چکا ہے آگے، اب مجھے آپ سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ عبداللہ بن عبد المطلب سے لے کر آدم علیہ السلام تک پوری نسل میں کوئی زانی نہیں، کوئی شرابی نہیں، کوئی بدکار نہیں، اللہ نے اس پوری نسل ہی کو پارسا بنا دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عبداللہ جو تھے وہ مدینہ گئے، مدینہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا جوانی ہی میں، 24 سال کے قریب عمر تھی ان کی۔ اب وہ وہاں ان کی قبر بن گئی۔ اب حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی، لیکن وطن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیٹ میں تھے، تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میں جب پتھر پہ پیر رکھتی تھی پتھر نرم ہو جاتا تھا، جب میں کوئی پتھر اٹھاتی تھی وہ گل بن جاتا تھا، میں مٹی کو ہاتھ لگاتی تھی مٹی معطر ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر لکھا کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جدھر سے گزرتی تھی وہ جگہ معطر ہو جاتی تھی، میں جس برتن کو ہاتھ لگاتی تھی اس میں سے خوشبوئیں آتی تھی، یہاں تک کہ جب میں گھر میں ہوتی تھی کام کر رہی ہوتی تھی، اب میرے پیٹ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میرے گھر میں کام جو کر رہی ہوتی تھی یا چل رہی ہوتی تھی تو میرے گھر کے اندر سے خوشبوئیں گلی میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن مکہ کے لوگ جمع ہو کر حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ عبد المطلب آپ کو پتا ہے جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے وہ اچھا لباس نہیں پہنتی، معاشرے میں ہمارے وہ خوشبو نہیں لگاتی، وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی، لیکن آپ کی بہو جو ہے بیوہ ہے، امید سے بھی ہے، لیکن وہ جہاں سے گزرتی ہے وہ ایریا کافی دیر تک معطر رہتا ہے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے خوشبوئیں جاتی نہیں۔ یہ خوشبوئیں نہ یمن سے ملتی ہیں، نہ شام سے ملتی ہیں، نہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ہم نے سفر کیے ہیں، ہم نے مصر جا کر دیکھا، مصر میں ایسی خوشبو نہیں، درباروں سے بادشاہوں کے ہمیں تحفے ملے، ایسی خوشبو نہیں ہم نے دیکھی۔ آپ کی بیوہ جو آپ کی بہو ہے وہ ایسی خوشبو استعمال کرتی ہے جو مکے کیا پوری عرب کی سرزمین سے نہیں ملتی۔ یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے، پھر یہ خوشبو وہ لگاتی کیوں ہے؟ عبد المطلب خود نہیں بات کر سکے، حیا مانے آ گیا، تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ اسے بلاؤ اور اسے بلا کر سمجھاؤ، مکے کی گلیوں میں خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، یہ جہاں سے گزر جاتی ہے لپیٹ کر چاہے اپنے آپ کو، وہ گلی معطر ہو جاتی ہے، وہ پتھر معطر ہو جاتا ہے، وہ زمین کی مٹی معطر ہو جاتی ہے، جس برتن میں کھانے کو ہاتھ لگاتی ہے وہ برتن معطر ہو جاتا ہے، جس گلاس کو ہاتھ لگاتی ہے وہ گلاس معطر ہو جاتا ہے، ہمارے کپڑوں کو یہ سیدھا کر کے رکھتی ہے، ہمارے کپڑوں سے خوشبو نہیں جاتی، تو آپ اسے سمجھائیں اس طرح نہ کرے۔ تو آپ کو بلایا اور آپ کی ساس نے سمجھایا تو آپ کے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا اماں جان آپ خوشبو کی بات کرتی ہیں،
میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی عطر کو ہاتھ نہیں لگایا، مجھے عطر کا پتہ نہیں، غریبی ہے گھر میں، میرے خاوند نے کبھی مجھے عطر لا کر نہیں دیا، ہمارے گھر کوئی گفٹ نہیں لایا، کبھی عطر لے کر کوئی نہیں آیا، کبھی ہمارے گھر میں کوئی خوشبو نہیں آئی، میرے پاس تو نئے کپڑے بھی نہیں ہیں، پرانے کپڑے پہن کے پھرتی ہوں، میرے پاس خوشبو نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے خوشبو ہوتی کیسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اماں جان آپ بات کرتی ہیں خوشبو کی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں جب بھی کوئی نوالا بھی کھاتی ہوں تو اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، جب میں کسی چیز کو چھو لیتی ہوں وہ چیز معطر ہو جاتی ہے، جب میں کسی جگہ سے گزر جاتی ہوں اس جگہ پہ خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ وہ ہے جو دنیا میں خوشبو بانٹے گا، دنیا کو معطر کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ خوشبو کی خالی بات کرتے ہیں، میں رات کو جب لیٹتی ہوں تھک کر تو یہ چاند میری سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ میرے سامنے آ جاتا ہے اور آ کر جو ہے یہ ایسے آ کر میرے سامنے جو ہلتا ہے، ایسے ستارے چلتے ہیں جیسے یہ مجھے لوری دے رہے ہیں، مجھے پتہ یہ لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اب کسی کو کیا پتا تھا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اب آپ پیدا ہوئے، ختنہ نہیں تھا کرنے کی ضرورت، ختنہ ہوا تھا، ناف کٹی ہوئی تھی، گند کوئی نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی سر آپ کا سجدے پہ چلا گیا، گویا کہ آپ نے دنیا کو بتا دیا۔ اس وقت تک اس آسمان کی چھتری کے نیچے ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کو سجدہ کرتا ہو۔ ہمارے نبی نے پیدا ہوتے ہی سر جھکا دیا اللہ کے آگے، بتا دیا نبی بھی اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے، اور نبی کی تعلیم یہی ہے سجدہ صرف کس کو ہوگا؟ اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو جنت سے دایا آتی، دایا تو آپ کی یہ تھی شفا، ان کا نام شفا تھا۔ اب وہ تو دایا یہاں کی ہیں لیکن اصل میں دایا حوریں آتی ہیں اور وہ جنت کے تشت لاتی ہیں، آب زمزم لاتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو گھماؤ مشارق اور مغارب میں اور ساری کائنات کو بتا دو کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انقلاب آیا، آپ کی ولادت سے انقلاب آیا کہ اللہ نے ایران کی 1000 سال جلنے والی آگ کو ایک دم بسم ختم کر دیا، آگ بجھ گئی۔ ایران کے لوگ حیران ہو گئے، بڑے بڑے جادوگر تھے وہاں پر، بڑے بڑے ساحر تھے، آتش پرست تھے، مجوسی تھے، وہ ملک مجوسی تھا، وہ حیران ہو گئے یہ آگ 1000 سال کوئی نہیں بجھا سکا، ابھی بجھی ہے تو کوئی انقلاب آیا ہے۔ تو اللہ نے بتایا اب اس آگ کی پجاری ہونے سے تمہیں ختم کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرنے والا، اللہ کے آگے سجدہ کرانے والا آ چکا ہے۔ پھر بادشاہ گنگے ہو گئے، جتنے دنیا کے بادشاہ تھے اس دن بول ہی نہیں سکے، اشاروں سے بات کرتے تھے۔ پتہ چل گیا کائنات کے اندر اگر حکومت ہے اللہ کے بعد کسی کی تو وہ محمد عربی کی ہے۔ ہم نے جب روزہ رسول پہ دیکھتے ہیں بادشاہوں کو کھڑے جالی کے سامنے ادب کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے یہ وہ در ہے جہاں بادشاہ جھک جاتے ہیں، اور اگر نہیں جھکیں گے تو ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، اب گھر میں کھانے کو نہیں ہے، غربت ہے، والد انتقال کر چکے ہیں، ساری دایا چلی گئی، کیوں؟ کہا جی اس گھر میں باہر سے ہی چلی گئی کہ اس گھر سے کیا ملے گا، یتیم بچہ ہے۔ تو دائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ نہیں ملا، اللہ نے مقدر میں یہ رکھا تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ دائی حلیمہ کے علاوہ کوئی حضور کو گود میں لے، چونکہ انتخاب تو اللہ نے کرنا تھا سارا۔ دائیوں کی کیا مجال تھی کہ وہ سرکار کے گھر سے باہر سے گزر جاتی ہیں۔ آج کئی لوگ مسجد کے باہر سے گزر جاتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھتے، بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جملہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں
کہ دایا باہر سے گزر گئی، اس نے کہا نہیں اس گھر میں نہیں جاتے، اس سے کیا ملے گا؟ یہ مسجد کے باہر سے گزرنے والے یہی کہتے ہیں نا، اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کچھ کہاں سے ملے گا؟ مسجد سے ہی ملے گا نا، اللہ سے ہی ملے گا۔ یہ بتائیں کہ یقین ہر مسلمان کا ہے نا کہ دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے نا، لیکن وہ اذان سنتے ہوئے باہر سے گزر جاتا ہے گپے مارتے ہوئے کہ نہیں دکان سے ملے گا، کسی کی نوکری چاکری کرنے سے ملے گا۔ آپ اتنی نوکری اللہ کی کر لیتے یہاں سے مل جاتا، لیکن حضور کی دایا ایک تھی، باقی باہر سے گزر گئیں، جیسے اکثر لوگ نماز سے پہلے نماز کے وقت مسجد سے باہر سے گزر جاتے ہیں، لیکن جو اندر آ گئی اس کے وقت جاگے یا نہیں جاگے؟ اب یہ اندر آ گئی، کوئی بات نہیں، چلو خالی تو نہیں جاؤں گی نا، یتیم ہے تو کوئی بات نہیں، غریب ہے کوئی بات نہیں۔ اب اس نے کہا کوئی بات نہیں، دے دو مجھے، میں خالی نہ جاؤں۔ اللہ نے دو جہاں کی نعمت اس کی گود میں ڈال دی۔ ان کو کیا پتا کہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ان کو مل رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کر اللہ نے احسان جتایا ہے کہ میں نے تمہیں محمد عربی دیے ہیں، احسان کیا تم پر۔ اب وہ دائی نے اپنی ڈاچی کو، اب موٹر سائیکل پہ جیسے بیٹھتے ہیں نا، موٹر سائیکل پر بیوی پیچھے بیٹھتی ہے اور وہ آگے بیٹھتا ہے، بندہ چلاتا ہے، وہ اس کو پیچھے لے کر بیٹھے، دائی حلیمہ تو چلی نہیں، ڈاچی ہلی نہیں، وہیں پیر جما لیے اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ جب وہ نیچے اترے تو وہ کھڑی ہو گئی چلنے کے لیے، جب اوپر بیٹھے تو وہ چلے ہی نہ۔ تو دائی حلیمہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کو آگے لے کر بیٹھتے ہیں، میں آگے بیٹھتی ہوں پھر دیکھو یہ چلتی ہے یا رکتی ہے۔ جب وہ آگے بیٹھی اور بچے کو اپنے آگے رکھا تو اس ڈاچی نے چلنا شروع کر دیا، گویا کہ اس نے پہلا ادب بتا دیا کہ یہ بچہ اتنا قسمت والا ہے، جو اس کی طرف پیٹھ کرے گا وہ کبھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے نبی سے آگے مت بڑھو کہ نبی کو پیٹھ دکھاؤ تم۔ دو معنی اس کے ہیں، ایک ہے کہ نبی کے آگے چلنا، حضور پیچھے ہو اور حضور کی طرف پشت ہو، یا حضور کے روزے کی طرف پشت ہو، یا حضور کی حدیث کی طرف پشت ہو، یا جب نبی ہیں تو نبی کا قرآن ہے، قرآن کی طرف پشت ہو، کعبے کی طرف پشت ہو، ہمیں نبی۔ لیکن ایک معنی یہ ہے کہ نبی کی سنت سے آگے نہ بڑھنا، بدعت نہ کرنا، کہ سنت پیچھے چھوڑ دو اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ تو جب وہ آگے بٹھایا تو وہ چل پڑی، تیز، ایسے تیز چلی کہ باقی مریل بیمار سواری جو چل نہیں سکتی تھی آتے ہوئے جاتے ہوئے سب سواری والوں سے آگے نکل گئی۔ تو انہوں نے آواز دے کر پوچھا کہ یہ سواری وہی ہے جو آتے ہوئے ہم سے اتنی پیچھے تھی، مریل تھی، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا سواری چینج کر لی ہے تو نے اے حلیمہ؟ تو دائی حلیمہ انہیں آواز دے کر جواب دیتی ہے سواری نہیں چینج کی بلکہ سوار چینج کر لیا ہے۔ میں اس جگہ گیا ہوں دائی حلیمہ کے گھر میں، بستی میں، پورے محلہ دیکھا ہے طائف سے آگے، اور ہمارے نبی نے وہاں بچپن گزارا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں بیٹی حضرت حلیمہ کی کہ میں بکریاں چرانے جاتی تھی تو اماں کو کہتی تھی اماں میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ کہتی کیوں، اتنا چھوٹا بچہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، جب یہ میرے ساتھ ہوتا ہے میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے، تو میں جب یہ چلتی ہوں تو بکریاں کبھی میرے آگے نہیں چلی، ہمیشہ پیچھے چلتی ہیں، اور جب میں اس کو لے کر جاتی ہوں تو بکریاں کبھی بھاگی نہیں بلکہ ایک جماعت کی شکل میں، ریوڑ کی شکل میں ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے چلتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت شیمہ حضور علیہ السلام کو لے کر جاتی تھی تو بکریاں بھی ادب کرتی تھیں۔ آج
وہ لوگ جو نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، آج ڈنمارک کے لوگ، فرانس کے لوگ، یا جو بھی نبی کی توہین کرتا ہے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے یا نہیں؟ اتنا ادب بکریوں کے اندر، اتنا ادب جانوروں کے اندر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ کمال دیا، یہ مقام دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں۔ تو یہاں تک آخری بات دیکھیے، آخری بات، وہاں وہ درخت تھا، میں وہاں گیا، اس کے اگلے دن ہی انہوں نے کاٹ دیا۔ اس درخت کے نیچے ہم نے بیٹھے رہے کافی دیر، کچھ نوافل بھی پڑھے۔ وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں، چھوٹی عمر میں شق صدر ہوا، یہ سینہ چاک، یہ ہارٹ سرجری پہلی ہمارے نبی کی ہوئی ہے۔ اور کس نے کی ہے؟ جبرائیل امین نے۔ تشت لائے جنت کا، پانی لائے زمزم کا، اور چھری لائے، کانٹا لائے جنت سے۔ پتہ یہ چلا اگر حضور کے لیے ایک تشت ٹرے جنت سے آ سکتی ہے، چھری کانٹا جنت سے آ سکتا ہے، تو پانی بھی جنت کا آ سکتا تھا نا۔ لیکن پانی جنت کا نہیں لائے، زم کا لائے۔ یہ محدثین نے لکھا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زم جنت کے پانیوں سے بھی افضل ہے۔ کہتے ہیں نبی کے کیا برکت ہوتی ہے جی، یہ نبی کے بالوں میں، نبی کے لعاب میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو یہ زم بھی تو نبی کے پاؤں سے نکلا ہوا پانی ہے نا۔ تو اتنا مقدس ہے زمزم، شفا والا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا، اس طرح سرجری ہوئی، ہارٹ کو باہر نکالا، تشت میں رکھا، دھویا۔ اور شیما جب یہ سارا دیکھ رہی تھی اس درخت کے نیچے، دور سے تو بے ہوش ہو گئی، گر گئی، مار دیا میرے بھائی کو۔ لیکن آپ نے یوں دل باہر نکالا یہاں سے۔ اچھا، 1450 سال پہلے یہ حدیث ہے، یہ بات سن کے کوئی یقین کرنے والا تھا اس دور میں؟ یا آج سے 100 سال پہلے کوئی یقین کرنے والا اس طرح تھا؟ ہم تو یقین اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن حدیث پہ اعتماد ہے، یقین ہے، ہم اہل سنت ہیں۔ لیکن ایک عقل کہتی ہے ہارٹ باہر نکالا اور بندہ زندہ رہا۔ آج سائنس یہ کام کرتی یا نہیں کرتی؟ دل اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں، ویڈیو یوٹیوب پہ بھری ہوئی ہے۔ یہ کام جو آج سائنس کر رہی ہے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا۔ اب وہ دل باہر نکال دیا، اندر دھویا، پانی اندر ڈالا، پورا سینہ دھو دیا۔ پورا سینہ دھونے کے بعد دل کو اندر واپس رکھا اور وہاں ٹانکے لگا دیے، اور یوں کیا، ٹانکے ختم، کوئی ٹانکے نہیں۔ اور وہ جب آئی پاس تو یہ جا چکے تھے، اور دیکھا، یوں پکڑا کہ یہ زندہ ہیں یا نہیں، دیکھا حضور علیہ السلام صحیح سالم ہے۔ اور شیما حیران ہو گئی، اپنی اماں سے کہنے لگی، اماں جان، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جس کے لیے آج میں نے دیکھا ہے پتہ نہیں کون سی مخلوق آئی تھی۔ اللہ نے وہاں پہلا یہ سینے کا، دل کا، ہارٹ کا، یہ صفائی کا اہتمام کیا۔ تو دل کو صاف رکھنا چاہیے، دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ جو بندہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتا ہے نا، کہ میرا دل گناہوں سے صاف ہو جائے، ظلمت سے، کالکی سے، اور بدبختی سے، نجاستوں سے، ہر غلط چیز سے پاک ہو جائے، وہ صرف ایک کام کرے کہ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک آیت پڑھا کرے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو روزانہ 3 بار یوں ہاتھ رکھ کے دل پر پھونک لے گا، اللہ اسے اطمینان عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا، اللہ اس کے دل کو صاف کر دے گا، اللہ اس کے دل سے قدورت، نفرت۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی سے بغض ہے، حسد ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ آپ کو ڈاؤن کر رہی ہیں، آپ کو اندر سے ختم کر رہی ہیں، تو آپ فوراً دل پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار پھونکیں، اللہ آپ کے دل سے یہ بیماریاں نکال دے گا۔ دل کا مریض بھی یہ کرے، اللہ دل کی بیماری ختم کرے گا۔ وال بند ہیں، اللہ ان کو جاری کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔